दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 3 बदनसीबों की जिनका दरूद अल्लाह कबूल नहीं करता। मैं आपको पहले ही खबरदार कर रहा हूँ, मुसल्ले पर बैठकर ये गलती हरगिज न करना वरना आपकी इबादतें ज़ाया हो सकती हैं। और सबसे बड़ी हकीकत जो आज मैं बयान करूंगा वो ये कि तीसरा शख्स कहीं आप तो नहीं। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा दरूद पाक की वो 3 बड़ी रुकावटें जो आपको बरकतों से महरूम कर रही हैं। दोस्तों हम दिन रात तस्बीह पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं और हमें पता है कि ये वो वाहिद दुआ है जो अल्लाह पाक कभी वापस नहीं करता। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतने सालों से दरूद पढ़ने के बावजूद हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? हम मुसल्ले पर बैठकर घंटों जुबान हिलाते हैं लेकिन वो दुआ हमारे सर से ऊपर क्यों नहीं जाती? आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। मैं आपको वो 3 ऐसे बदनसीब लोगों के बारे में बताऊंगा जिनका दरूद उनके मुंह पर मार दिया जाता है। जी हाँ, जुबान पर दरूद होता है लेकिन अल्लाह के फरिश्ते उसे लेकर ऊपर नहीं जाते। और उन 3 लोगों के साथ साथ मैं आपको 2 ऐसी बहुत जरूरी बातें भी बताऊंगा जिनके बगैर आपका दरूद अधूरा रह जाता है। खास तौर पर वो जो तीसरा बंदा है ना, उसका हाल सुनकर आप कांप जाएंगे क्योंकि हम में से बहुत से लोग अनजाने में वही गलती कर रहे होते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। असल में मुझे बहुत से लोगों ने अपने दुख सुनाए हैं। एक बहन ने रोते हुए पूछा कि भाई मैं तो सारा दिन दरूद पाक पढ़ती रहती हूँ, किचन में काम करते हुए भी मेरी जुबान पर दरूद होता है, लेकिन मेरे घर से परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रही? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है या मेरे दरूद में कोई कमी है? इसी तरह एक भाई ने पूछा कि मैं जब से बेरोजगार हुआ हूँ मैंने दरूद शरीफ की तस्बीह नहीं छोड़ी लेकिन मेरा कोई काम नहीं बन रहा। क्या वजह है कि मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनी जा रही? ये सिर्फ उन 2 लोगों का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। हम सब दरूद तो पढ़ते हैं लेकिन हमें वो रुकावटें नजर नहीं आती जो शैतान ने हमारे और अल्लाह के दरमियान खड़ी कर दी हैं। आज मैं वही पर्दा हटाने आया हूँ ताकि आपकी मेहनत जाया ना हो। लेकिन भाइयों, इन 3 लोगों के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक बहुत सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ। सच सच बताइएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप नमाज पढ़ रहे हों या दरूद पढ़ रहे हों और आपका दिमाग कहीं बाजार में, घर के झगड़ों में या पैसों के हिसाब किताब में घूम रहा हो और फिर अचानक आपको याद आए कि अरे मैं तो तस्बीह पढ़ रहा था? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो नीचे कमेंट्स में जी हाँ जरूर लिखें। शर्माने की कोई बात नहीं क्योंकि ये बीमारी हम सबको लगी हुई है। जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इस मसले से लड़ रहे हैं ताकि मैं आपको इसका पक्का इलाज भी बता सकूं। अब दिल थाम कर सुने कि वो पहला बदनसीब कौन है जिसकी मेहनत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हो रही। पहला बदनसीब। तो भाइयों अब बात करते हैं उस पहले बदनसीब इंसान की जिसकी जुबान पर तो हर वक्त दरूद पाक होता है, जो तस्बीह तो हाथ से नहीं छोड़ता लेकिन उसका दरूद अर्श तक नहीं पहुंच पाता। वो बदनसीब इंसान वो है जिसके माँ बाप उससे दुखी हैं या वो उनका नाफरमान है। देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम एक तरफ अल्लाह को राजी करने के लिए दरूद पढ़ें और दूसरी तरफ अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत यानी अपने माँ बाप को तकलीफ दें। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया है उसके फौरन बाद माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो और ना ही उन्हें झिड़क कर बात करो बल्कि उनसे नरमी और इज्जत से बात करो। अब आप सोचेंगे कि एक बंदा मुसल्ले पर बैठा है, आंखें बंद हैं और जुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं निकल रही हैं, लेकिन उसी वक्त उसकी बूढ़ी माँ किसी कोने में बैठी अपनी औलाद के कड़वे लहजे की वजह से रो रही है या उसका बाप उसकी नाफरमानी की वजह से दिल ही दिल में कुढ़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अल्लाह ऐसे बंदे का दरूद कबूल करेगा? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमान है जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। यानी अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं तो समझ लें कि अल्लाह भी आपसे नाराज है और नाराज रब कभी भी आपका हदिया कबूल नहीं करता। भाइयों, दरूद तो मोहब्बत का नाम है और जिसके दिल में अपने माँ बाप के लिए मोहब्बत और इज्जत नहीं है उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सिर्फ अल्फाज ही रह जाते हैं, वो इबादत नहीं बनते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्बीह का एक एक दाना अर्श तक जाए तो सबसे पहले जाकर अपने माँ बाप के हाथ चूमें, उनसे माफ़ी मांगें और उन्हें राज़ी करें क्योंकि जब तक ज़मीन वाले राज़ी नहीं होंगे आसमान वाला आपकी पुकार नहीं सुनेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही एक रुकावट है? नहीं भाइयों, एक और ऐसी चीज़ है जो आजकल हमारे घरों में आम हो चुकी है
اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک کام ہماری ساری محنت کو مٹی میں ملا رہا ہے۔ وہ دوسرا بدنصیب کون ہے اور وہ کون سی ایسی غلطی ہے جو ہم مصلی پر بیٹھ کر خود کرتے ہیں، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ دوستو، پہلی ضروری بات جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا وہ ہے درود پڑھنے کی رفتار اور روح کا غائب ہونا۔ ماں باپ والی بات تو آپ نے سن لی، لیکن اب ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب تسبیح پکڑتے ہیں تو ہمارا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ ہمارا مقابلہ گھڑی کی سوئی سے ہوتا ہے۔ ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ بس کس طرح 10 منٹ میں یہ 100 یا 500 بار کی تسبیح پوری ہو جائے اور ہم اپنے کام پر لگ جائیں۔ اس چکر میں ہم درود کے لفظوں کو اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور ہی زبان سے نکل رہا ہے۔ دیکھیں بھائیو، درود شریف کوئی گنتی پوری کرنے والا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ یعنی تحفہ بھیج رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، اگر آپ نے کسی بہت بڑے عہدے والے بندے کو کوئی قیمتی تحفہ دینا ہو تو کیا آپ اسے دور سے پھینک کر ماریں گے؟ نہیں نا، آپ اسے بڑے ادب سے سجا کر طریقے سے پیش کریں گے۔ تو پھر کائنات کی سب سے عظیم ہستی، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جلدی کیسی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دوستو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں ایک بار درود پاک کا مطلب وہ درود ہے جو دل سے تڑپ کر اور الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ یاد رکھیں، تسبیح کے دانوں کو دوڑانے سے بہتر ہے کہ آپ صرف 10 بار درود پڑھیں، لیکن ایسے پڑھیں کہ آپ کا دل گواہی دے کہ میرا سلام مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے۔ جب آپ رک کر پیار سے درود پڑھتے ہیں تو اس میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ یہ وہ پہلی بڑی غلطی ہے جو ہمارا درود بے اثر کر دیتی ہے۔ لیکن دوستو، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے والدین والی بات بھی سن لی اور درود پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی جان لیا، لیکن اب جو دوسرا بد نصیب آنے والا ہے نا، اس کا گناہ ایسا ہے جو مصلی پر بیٹھے ہوئے نیک سے نیک بندے کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے جسم کے اندر زہر کی طرح اتاری جا رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بڑے پاک صاف ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ کے درود کو مصلی سے اوپر ہی نہیں جانے دیتا؟ وہ دوسرا بدنصیب کون ہے جس کی پکار اللہ نہیں سنتا؟ دوسرا بدنصیب۔ اب ذرا دل تھام کر سنیں اس دوسرے بدنصیب کا حال جس کا درود فرشتے آسمان پر لے جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے جسم میں حرام کا لقمہ دوڑ رہا ہے، جس کا رزق ناپاک ہے۔ بھائیو، یہ بات جتنی سننے میں کڑوی ہے اتنی ہی بڑی حقیقت ہے۔ ذرا سوچیں، ہم مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سب سے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، لیکن وہ زبان جس سے یہ پاک الفاظ نکل رہے ہیں وہ اس کھانے سے بنی ہے جو سود کا ہے، جو کسی کا حق مار کر لایا گیا ہے یا جو رشوت کے پیسوں سے خریدا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسافر لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دوستو، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب یہاں ایک بہت باریک بات سمجھیں، درود شریف تو خود ایک دعا ہے، بلکہ دعاؤں کی جان ہے۔ جب ایک بندے کا پورا جسم ہی حرام کی کمائی سے پل رہا ہو تو اس کی زبان سے نکلنے والے درود میں وہ تاثیر کہاں سے آئے گی؟ شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ خیر ہے بھائی، تھوڑی سی ہیرا پھیری تو کاروبار میں چلتی ہے، شام کو تسبیح پڑھ لیں گے تو سب معاف ہو جائے گا۔ دوستو، یاد رکھیں، اللہ پاک پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کی کمائی میں ملاوٹ ہے، اگر آپ نے کسی یتیم کا حق مارا ہے یا کسی غریب کی مزدوری دبا کر رکھی ہے، تو پھر آپ کی انگلیاں تسبیح پر جتنی مرضی تیز چل جائیں وہ درود آپ کے گلے سے اوپر نہیں جائے گا۔ تسبیح پڑھنے سے پہلے اپنے دسترخوان کو پاک کریں، کیونکہ جب تک برتن صاف نہ ہو اس میں ڈالا گیا دودھ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھا دوسرا بدنصیب، لیکن اب جو تیسرا بندہ آنے والا ہے، یقین مانے وہ سب سے خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے دو لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تیسرا بندہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا نیک ہے۔
حالانکہ اس کے دل کے اندر چھپی ایک بیماری اس کے سالوں کے درود و سلام کو راکھ کا ڈھیر بنا رہی ہے۔ وہ تیسرا بندہ کون ہے اور وہ کون سی ایسی چابی ہے جو بند تالے کھول دیتی ہے؟ وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو وہ دوسرا طریقہ بتاؤں گا جو آپ کی نماز اور درود میں سکون پیدا کر دے گا۔ دوسری ضروری بات دوستو یہ ہے حضور قلب یعنی دل کا حاضر ہونا۔ اب وہ دوسری ضروری بات سنیں جو آپ کے مصلے کی پوری کایا پلٹ دے گی۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہم تسبیح تو پڑھتے ہیں لیکن وہ اثر محسوس نہیں ہوتا۔ بھائیو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان تو چل رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دل مصلے پر نہیں ہوتا۔ ہماری مثال اس نوکر جیسی ہے جو اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو کر تعریفیں تو کر رہا ہو لیکن اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہوں اور وہ اپنے موبائل میں مگن ہو۔ کیا وہ مالک ایسی تعریف سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تسبیح پڑھتے وقت ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم مصلے پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ دکان کے حساب کتاب میں، بچوں کی فیسوں میں یا رات کے کھانے میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا اصل اور طاقتور طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو آپ کے دل کو یہ احساس ہو کہ میں کائنات کی سب سے پیاری ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا اپنا سلام پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ دوستو ذرا سوچیں، اگر آپ کو یہ یقین آ جائے کہ آپ کے درود کا جواب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں تو کیا پھر آپ کا دل یہاں وہاں بھاگے گا؟ نہیں نا۔ جب آپ پوری توجہ اور اس یقین کے ساتھ درود پڑھتے ہیں کہ میرا سلام ابھی مدینے میں سنا جا رہا ہے تو وہی درود آپ کی زندگی میں معجزے لانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ چابی ہے جو درود کی تاثیر کو 100 گنا بڑھا دیتی ہے۔ تسبیح کے دانوں کی گنتی چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ آپ کا دل کتنا حاضر ہے۔ دوستو، ہم نے ماں باپ کی بات کی، ہم نے حرام رزق کی بات کی اور درود کے طریقے بھی جان لیے، لیکن اب وقت آ گیا ہے اس تیسرے بد نصیب کا پردہ چاک کرنے کا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کا گناہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن وہ اندر ہی اندر اس کی ساری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ وہ تیسرا شخص ہے جس کے بارے میں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ اور ان تمام باتوں کے بعد وہ جو بھائی اور بہن کا سوال تھا کہ درود کے باوجود سکون کیوں نہیں مل رہا، اس کا اصل جواب کیا ہے، یہ سب اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تیسرا بد نصیب۔ بھائیوں اور بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس تیسرے بد نصیب انسان کی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کا حال سن کر شاید ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے۔ یہ وہ شخص ہے جو مصلے پر بیٹھ کر تسبیح تو بہت لمبی پڑھتا ہے، درود بھی خوب پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے کینہ، بغض اور حسد بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو زبان سے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے لیکن اس کے دل میں اپنے ہی بھائی، اپنی ہی بہن یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے نفرت کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے تو بہت نیک بنتا ہے لیکن تنہائی میں دوسروں کی بربادی کی دعائیں مانگتا ہے یا دوسروں کی خوشی دیکھ کر اس کا دل جلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک طرف آپ درود پڑھ کر نیکیاں کما رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے دل کے اندر لگی حسد اور کینے کی آگ ان نیکیوں کو ساتھ ساتھ جلا کر راکھ کر رہی ہے۔ کیا فائدہ ایسی محنت کا جو ایک ہاتھ سے کمائی جائے اور دوسرے سے برباد کر دی جائے؟ ایک اور بہت بڑی حقیقت سن لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شب برات جیسی مقدس رات میں بھی جب اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے تب بھی دو بندوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک مشرک اور دوسرا وہ جس کے دل میں کینہ یعنی دوسرے کے لیے دشمنی ہو۔ بھائیو، درود تو سراسر محبت ہے، درود تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ کا دل ہی دوسروں کے لیے صاف نہیں ہے، اگر آپ کے دل میں نفرت کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں تو وہ درود آپ کے سینے سے باہر کیسے نکلے گا؟ وہ تو وہیں کڑ کر رہ جائے گا۔ یاد رکھیں، جب تک زمین والوں کے لیے آپ کا دل صاف نہیں ہوگا آسمان والا آپ کے درود کو شرف قبولیت نہیں بخشے گا۔ درود کی تاثیر چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل کے برتن کو اس کینے اور حسد کی گندگی سے پاک کریں، پھر دیکھیں کہ مصلے پر کیسا سکون اترتا ہے۔ دوستو، ہم نے ان تین بد نصیبوں کو جان لیا اور وہ غلطیاں بھی دیکھ لی جو ہماری عبادت کو روکتی ہیں۔
اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی اب ہم کریں کیا، ہم توبہ کیسے کریں؟ اور وہ جو بھائی بہنوں نے پوچھا تھا کہ اتنے درود کے باوجود سکون کیوں نہیں مل رہا، اس کا وہ ایک بڑا راز کیا ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اب میں آپ کو وہ آخری بات بتانے لگا ہوں جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے اور جس میں آپ کے ہر سوال کا جواب چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ نے یہ آخری 2 منٹ سن لیے تو یقین مانے آج سے آپ کی نماز اور آپ کا درود آپ کو وہ کچھ دے گا جو آج تک نہیں ملا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب میں ان سوالوں کی طرف آتا ہوں جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پوچھے اور جن کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ پہلا سوال جو ایک بہن نے پوچھا تھا کہ بھائی میں کچن میں کام کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے تسبیح پڑھتی ہوں لیکن میرے گھر سے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ تو میری بہن، اللہ اپنے بندے سے کبھی ناراض نہیں ہوتا جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ اصل بات یہ ہے کہ درود صرف زبان کی ورزش نہیں ہے۔ جب آپ کچن میں کام کرتے ہوئے درود پڑھ رہی ہوتی ہیں تو زبان تو چل رہی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کا دل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تڑپ رہا ہوتا ہے؟ اکثر ہم عادت کے طور پر درود پڑھتے ہیں، محبت کے طور پر نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ درود تو پڑھ رہی ہیں لیکن آپ کے ہاتھ سے بنے ہوئے کھانے میں وہ برکت اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ کا لہجہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت ہے یا آپ کے دل میں کسی قریبی رشتہ دار کے لیے کوئی کینہ ہے؟ یاد رکھیں، درود تو سکون بانٹنے کا نام ہے۔ اگر آپ کا درود آپ کے اپنے اخلاق کو نہیں بدل رہا تو وہ گھر کے حالات کو کیسے بدلے گا؟ درود کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق میں نرمی لائیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ دوسرا سوال جو ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بھائی میں نے درود شریف کی تسبیح نہیں چھوڑی لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا کام نہیں بن رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے بھائی، اللہ پاک کے ہاں کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ چیزیں شرط ہیں۔ ذرا غور کریں، کیا آپ جس مقصد کے لیے درود پڑھ رہے ہیں اس میں کہیں آپ کی اپنی محنت کی کمی تو نہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ درود تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی کمائی میں کہیں سے کوئی مشکوک چیز شامل ہو گئی ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حرام کا لقمہ دعا کے آگے دیوار بن جاتا ہے۔ دوستو، ایک اور بہت اہم بات، کبھی کبھی اللہ پاک ہماری دعا اس لیے نہیں ٹالتا کہ وہ سن نہیں رہا، بلکہ اس لیے ٹالتا ہے کہ وہ آپ کو آپ سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں، کیونکہ اسے آپ کا یہ انداز پسند آ رہا ہے۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا آپ درود کو سودے بازی کے طور پر تو نہیں پڑھ رہے کہ میں اتنے درود پڑھوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا۔ دوستو، درود کو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے پڑھیں، کام بنانا اللہ کا ذمہ ہے۔ تو بھائیو، یہ تھے ان سوالوں کے جواب جو شاید آپ کے دل میں بھی ہوں گے۔ ہم نے بد نصیبوں کا ذکر بھی سن لیا، غلطیاں بھی جان لی اور درود کا صحیح طریقہ بھی سمجھ لیا، لیکن اب اس پوری ویڈیو کا وہ ایک آخری نچوڑ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی بات جو اگر آج آپ اپنے ساتھ گھر لے گئے تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی اور آپ کا ہر درود عرش کو ہلا دے گا۔ وہ آخری نصیحت کیا ہے اور اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے وہ کون سی خاص دعا ہے جو ہم سب نے مل کر کرنی ہے؟ بس 1 منٹ اور میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ صرف ایک بات ہے۔ درود شریف صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک تعلق کا نام ہے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، اپنا رزق حلال رکھیں گے، اپنے دلوں کو حسد اور کینے کی گندگی سے صاف کریں گے اور پوری توجہ سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجیں گے، تو یقین مانیں زمین پر مصلی پر بیٹھے ہوئے آپ کی زبان ہلے گی اور مدینے کے سبز گنبد کے سائے میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ پاک کو گنتی نہیں، آپ کی تڑپ چاہیے ہوتی ہے۔ آج سے عہد کریں کہ ہم صرف تسبیح کے دانے نہیں گرائیں گے بلکہ اپنے اخلاق کو بھی بدلیں گے، اپنے گھر والوں کے لیے نرم بنیں گے، دوسروں کے لیے دل صاف کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ وہی درود جو پہلے صرف زبان تک تھا اب کیسے آپ کی روح میں اترتا ہے اور کیسے آپ کی زندگی کے بند دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ دوستو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے، ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ختم کر دے۔
اللہ ہمیں وہ درود پڑھنے کی توفیق دے جو سیدھا بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پائے۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کی ایک شیئرنگ سے اگر کسی ایک بندے کی بھی اصلاح ہو گئی تو یہ ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اپنی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں اپنے اس بھائی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔